1970 से पहले मरसियाँ छपते ही नहीं थे। मेरे पास 1500 मरसियों का ज़ख़ीरा है, क़लमी मरसियों का सबसे बड़ा शख्सी आपके मैं समझता हूँ मेरे पास ज़ख़ीरा है जो मैं टोरंटो यूनिवर्सिटी को डोनेट कर रहा हूँ मेरे मरने के बाद। वो होता ये था कि इन मरसियों पर जो बाप के या दादा के जो मरसिए थे उनकी औलाद बैठ जाती और फिर ये कि लोग चाहते फ़लाँ रियासत से फ़लाँ हुक्मरान फ़लाँ नवाब कि जनाब आप 9 तसनीफ़ मरसिया हमें सुनाएंगे। तो अब ये क्या करते, अपने बाप का मरसिया लेकर उससे 35-40 बंद लेते, मौजू करना आता था शेर को, उसमें 4-5 बंद मिलाकर और आपके पेश करते और फिर बाप के मरसिए को या दादा के मरसिए को फना कर देते या ऐसा कर देते हम तक। तो ये पाबंदी मरसियों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। एक एक मरसिए के कई मतले जब ख़ता की मसाफत शब आफ्ताब ने, आपको मालूम होना चाहिए, आप देखेंगे यही मरसिया 2 बंद के साथ जब आसमां पे ख़त्म हुआ दौरे जामे शब के नाम से, जबकि ये 195 बंद का जो मरसिया है इसमें सिर्फ 3 बंद अलग हैं और वो छपा है पूरा और फिर एक अलग मरसिए के नाम से छपा है। तो ये जो पैबंदी मरसिए थे, ये जो मरसियों में जो लोगों ने, क्योंकि बहरें आम तौर से जो अनीस के हों या दबीर के हों 4 या 5 बहरों से ज़्यादा आपके जो है मरासी नहीं हैं। ये इनकी खुद तबाह आपके वो थी, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को, तो ये ज़मीनों में आपके गुफ्तगू करते थे। तो मसीह का अलमिया ये है कि एक चीज़ तो ये कि इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक 7000 से 8000 तक मतबुआ और क़लमी मरसिए इस वक्त हमारे पास मौजूद है। 7000 से 8000 तक, जो उर्दू शायरी का तकरीबन 35 से 40% बनता है। और उसमें मीर अनीस के मरसियों की तादाद 213 हो सकता है, 215 भी हो, कोई 220 तक भी जा सकती है, लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। मिर्ज़ा दबीर के मरसियों की तादाद इस वक्त जो गैर मतबुआ मरसिए हैं वो पूरी 5-6 जिल्दें जो अलीगढ़ की और आज़ाद लाइब्रेरी में थी उन सब की मैंने डिजिटल ले ली है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उनकी तादाद तकरीबन आपके 230-240 है। तो मिर्ज़ा दबीर की आपके जो है मरासी की तादाद होगी तकरीबन 570 और 580 के दरमियान, जबकि जो मतबुआ मरसिए हैं वो 150 या 160 से ज़्यादा नहीं है। मिर्ज़ा दबीर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी वजह यह है, देखिए कि मिर्ज़ा दबीर उर्दू अदब का वो शायर है जिसने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा शेर कहे। इस वक्त मिर्ज़ा दबीर के मतबुआ अशार की तादाद 1,18,000 से ज़्यादा। मिर्ज़ा दबीर उर्दू अदब का वो शायर है जिसने सबसे ज़्यादा उर्दू अदब में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में मशहूर है कि उन्होंने उर्दू में सबसे ज़्यादा किए हैं। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता साल भी यही कहा है कि PhD करवाओ तो मालूम होगा कि अनीस और दबीर नज़ीर से 1 और 10 की निस्बत में आगे हैं। मसला ये है, नज़ीर के कुल शेर जो हैं वो 8,500। ये ठीक है, उनका कुछ आपके कलाम ज़ाया हुआ क्योंकि उनका जो कलाम शाया हुआ है उनके मरने के 60 साल बाद शाया हुआ, तो कलाम ज़ाया होता है तो हो गया होगा 30% 40%, लेकिन कोई निस्बत नहीं। तो दबीर वो शख्स है जिसने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अशर, दबीर वो शख्स है जिसने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा रुबाइयात लिखी हैं। अभी मैंने जो रुबाइयात दबीर शाया की हैं 1332 रुबाइयात मैंने उसमें रखी हैं और उसको 115 से ज़्यादा मौज़ूआत में तकसीम किया है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि अश्क अज़ा पर कितने आपके रुबाइयात हैं तो आपको मालूम होगा कि 51 रुबाइयात आपके जो हैं दबीर ने सिर्फ अश्क अज़ा पर कही हैं। मजलिस पर आपके कोई 35 कही हैं, सजदगा पर कोई 18 वो कही हैं, और ऐसे ऐसे अशआर हैं। और दुनिया की बेसबाती, बालाए ज़मी जिंदों की तामीरें हैं, बालाए ज़मी जिंदों की तामीरें हैं और ज़ेरे ज़मी मुर्दों की जागीरें हैं। इबरत का मोरक्का है अजब सफ़े ज़मी, इस वरख के दोनों तरफ तस्वीरें। ये दबीर की रुबाई।
ہاں یہ دبیر کی ربائی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبیر نے سب سے زیادہ رباعیات کہیں، دبیر نے سب سے زیادہ آپ کے الفاظ استعمال کیے، دبیر نے سب سے زیادہ مرثیے کہے، اور دبیر سے زیادہ کسی نے مرثیے نہیں کہے، کیونکہ اس وقت 650 آپ کے دبیر کے مرثیے ہیں. اور دبیر کا کمال یہ ہے کہ دبیر نے جو ایک طریقے کے علم بدیع جس میں لفظی اور معنوی صنعتیں ہوتی ہیں، دبیر سے زیادہ کوئی شخص نہیں کہا. یہ تعریف میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اب میں آپ کو جو ہے اپنے موضوع پر آؤں گا، کیونکہ اہل علم کی محفل ہے. گفتگو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت خوشبخت ہیں کہ استعارہ جو ہے، استعارہ کیا ہے؟ مستعار لینا، کسی چیز کو ادھار لینا. ارسطو کے زمانے سے چل رہا ہے. ارسطو نے کہا تھا استعارہ زبان کی صفائی کی کلید ہے. طالب عاملی 400 سال پرانا فارسی شاعر ہے، وہ کہتا ہے جس شعر میں استعارہ نہیں ہوتا وہ شعر بے مزہ ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مصرع ہے کہ حسن تعلیل کو آپ جب کسی، یہ جتنے بھی منقبت کے اشعار جو آئے ہیں اس میں پوری آپ کے صنعتیں کام کر رہی ہیں، استعارہ کام کر رہا ہے. تو استعارہ کا جو ہے غزل میں یا منقبت میں ایک شعر کہنا آسان ہے. جیسے آپ گھسے پٹے آپ کے استعارے ہیں، خوبصورتی کو چاند کہہ دیا، زلف کو آپ کے جو ہے کبھی شب کہہ دیا، کبھی آپ کے جو ہے اس کو مشک کہہ دی، کبھی آپ کے اس کو سانپ کہہ دیا، یہ استعارے ہیں. لیکن اگر استعارہ متحرک ہو اور استعارے کا ایک سسٹم ہو تو اس کو کہتے ہیں استعاراتی نظام. اردو ادب میں کوئی ایسی نظم نہیں ہے جیسے مرثیہ. میں نے یہ چھوٹا سا جو مرثیہ ہے مرزا دبیر کا، اس میں 7 استعاراتی نظام ڈھونڈے. ایک استعارہ نہیں، جیسے آپ کے اس کہکشاں میں ایک نظام شمسی خود ایک نظام ہے جس میں کئی سیارے ہیں، اور یہ استعاراتی نظام ایسے ہیں کہ ایک مرثیے میں آپ کے جو ہے مرزا دبیر نے داخل کیے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہے ہیں. سنیے، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، اس مطلع کے مصرے میں دبیر 2 استعارے داخل کرتے ہیں. پریشان مولا اس مصرے میں ایک استعارے میں وہ شخص ہے جو امام جماعت ہے، اور دوسرے استعارے میں وہ شخص ہے جو کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار ہے. جماعت ایک استعارے میں لشکر حسینی ہے، جماعت ایک استعارے میں نماز کی جماعت ہے. پریشان ایک استعارے میں لشکر کا ختم ہونا ہے، اور پریشان ایک استعارے میں نماز کا ختم ہونا ہے. جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، مرزا دبیر کے ہم نے کاؤنٹ کیے ہیں کہ 83 مرثیے جو مطبوعہ ہیں وہ جب سے شروع ہوتے ہیں. جب سے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کے جو بہت سے سورے اذا سے شروع ہوتے ہیں، یعنی فوراً مرثیہ نگار دماغ کو کربلا کے میدان میں لے جاتا ہے. جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں ردیف رکھ کر دبیر نے آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے تصور کو کربلا کے میدان میں محدود کر دیا، اور مطلع کے ساتھ دبیر نے 2 استعاراتی نظام داخل کیے. جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں. نمازی ایک استعارے میں وہ شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، نمازی دوسرے استعارے میں وہ مجاہد ہے جو لڑ رہا ہے. ہر نمازی کو پسند ایک استعارے میں وہ چیز ہے جو ارادہ جہاد ہے، پسند ایک ارادے میں وہ چیز ہے جو نیت نماز ہے. ہر نمازی کو پسند آئی اقامت ایک استعارے میں رکن نماز ہے، اقامت ایک استعارے میں قیام جہاد ہے. ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں. قبلہ ایک استعارے میں وہ جہت ہے جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے، قبلہ دین دوسرے استعارے میں وہ شخص ہے جو امام زمانہ ہے. قبلہ دین کیا قصد ایک اس میں اشہد ان لا، قصد ایک اس میں نیت نماز ہے، اور قصد ایک استعارے میں نیت جہاد ہے.
قبلہ دین نے کیا قصد عبادت، عبادت ایک جگہ نماز ہے، عبادت ایک جگہ جہاد ہے. قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں. تو آپ نے دیکھا کہ دو اختیاراتی نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہیں پر ٹکراؤ نہیں. شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں. محراب ایک استعارے میں وہ جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے. محراب ایک استعارے میں وہ شکل ہے جو غازی اور ظالم کی تلوار سے بنتی ہے. محراب شکل محراب بنی تیغ. تیغ ایک استعارے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اور تیغ ایک استعارے میں آپ کے وہ تیغ ہے جو تلوار سے بنتی ہے. تو دیکھا آپ نے کہ میں کہہ رہا تھا کہ چوتھا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا. شکل محراب بنی تیغ شہادت. شہادت کیا ہے؟ ایک استعارے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، ایک استعارے میں گردن کا کٹنا ہے. شکل محراب بنی تیغ شہادت غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں. تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں. ابھی لفظ غل سے تیسرا استعارہ داخل کر دیا فوراً دبیر نے. یعنی غل ایک طرف یہ ہے کہ ائمہ وغیرہ کی صف میں، ملائکہ کی صف میں ایک اضطراب ہے اور ایک کشش ہے، اور دوسری طرف غل اس فوج کا ہے. اب یہاں سے تیسرا استعارہ، یہ 134 بند کے مرثیے میں نے 7 استعاراتی نظام نکالے ہیں. اور جب میں نے جمیل جالبی کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا آپ نے 7 نظام نکالے، ہمارے پاس اردو ادب میں کوئی ایسی نظم نہیں ہے جس میں 2 نظام آپ کے جو ہے نہ ٹکرا جائیں. مطلع سے لے کر مقطع تک اس 35 بند کے مرثیے میں دبیر نے 7 استعاراتی نظام اس حقیر نے تلاش کیے. اگر آپ تلاش کریں تو شاید اور 2-3. تو بڑا شاعر کیا کرتا ہے؟ ہر لفظ سے کام لیتا ہے. استعارہ کیا ہے؟ استعارہ یہ ہے کہ کسی چیز کے مستعار معنی لے لیے جائیں اور اس کو برقرار رکھا جائے. تو اگر آپ کو استعاراتی زبین میں دیکھنا ہے تو دبیر کے مرثیوں میں دیکھیے. مراثی جو ہیں، مرثیوں میں بین بھی ہے، مرثیہ بیانیہ بھی ہیں. میر انیس نے ایک ہی شعر میں بتایا ہے کہ لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے. یہ اسٹینڈرڈ ہے مرثیہ کا. بین ہو لیکن مضمون عالی ہو. ابھی جس طرف اشارہ کیا گیا، آپ نے جو سنا کہ نجم نے بعض ضعیف روایات کو نقل نہیں کیا، یہ بھی آپ کو میں سنا دوں کہ یہ پہلی مرتبہ غفران مآب لکھنؤ نے امام باڑہ بنوایا نواب سعادت علی خان کے پیسے سے، اور اس میں مرثیہ نگار کو ممبر پر اجازت دی کہ مرثیہ پڑھیں. خود نیچے بیٹھتے تھے اور ان کے فرزند سید العلماء نیچے بیٹھتے تھے. میر ضمیر نے جو مرزا دبیر کے استاد تھے، ایک مرثیے میں ایک ضعیف روایت کو نظم کیا. بس وہ ضعیف روایت کا نظم کا ہونا تھا. سید دلدار علی غفران مآب اٹھ کھڑے ہوئے، چلے گئے محفل سے. دوسرے دن اپنے بیٹے سید العلماء سے کہا کہ تم کل سے ممبر پر جاؤ گے اور مسائل بیان کرو گے. یہاں سے آپ کا حدیث کا سسٹم شروع ہوا. کیوں؟ ضعیف روایات کو نظم کرنے سے گریا تو ہو جاتا ہے، لیکن مسائل کربلا پر حرف بھی آ سکتا ہے. تو یہ کیونکہ میں جو آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، میں سب لوگ جانتے ہیں کہ تقی عابدی کوئی لفظ نہیں کہتا. آپ اترتے ہی مجھ سے کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے، کہاں پڑھا ہے. میں آپ کو مستند حوالہ دوں گا. ہر چیز کا ہمارے پاس مستند حوالہ ہے. تو یقیناً یہ ہر شاعر کا اپنا اندیا اور اپنا طریقہ ہے کہ میر انیس کے جو سلام ہیں اس میں میر صاحب نے صرف سلاموں میں جتنے بھی مصائب کے شعر رکھے ہیں وہ انہی واقعات کے طور پر رکھے ہیں. زینب نے کہا، سکینہ نے کہا
अब्बास ने कहा, मीर अनीस ने, पूरे आपको पेश करूँगा, मगर नजम आफंदी ने अपने लिए एक अपना असरी तकाजा, इस वजह से कि सौदा के ज़माने में जब मरसिया मुसद्दस बना तो उस ज़माने में मोहम्मद तकी घासी, सिकंदर खलीफा, सलीस और गदा और नगीन, ये शोराए मरसिया थे। मोहम्मद तकी घासी बहुत पॉपुलर और मशहूर थे, लेकिन उनके अशआर में बहुत मसाइल थे, जिसके बारे में पूरी तूलानी नज़्म आपको सौदा के इसमें मिलेगी। ये बात मैं कह रहा हूँ 1750 और 1760। उसका असर ये हुआ कि मीर तकी मीर, जिन्होंने 34 मरसिए लिखे, खुदा सुखन ने हमारे 34 मरसिए लिखे, सौदा के मरसिए और सलाम आपके पास मौजूद हैं, तो यहां से मरसिए को रिफाइन करने और उसके जो अयूब और उसके जो अदबी मसाइल हैं उसको संवारने की जद्दोजहद शुरू हुई, और पहुँचते पहुँचते ज़मीर और खलीक और दिलगीर और फसी तक मरसिए की हैत मुंतखब हो गई। इसी वजह से मीर ज़मीर ने कहा था, जो मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद हैं, कि 10 में कहूँ 100 में कहूँ ये तर्ज है मेरा, जो भी कहे इस तर्ज में शागिर्द है मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ 200 साल पहले आई। अब नौहे का मसला ये हो गया कि नौहा जो उस मेराज पर पहुंचा, आजकल असली तकाज़ों में वो चीज़ें नहीं हैं जिस तरफ आपने इशारा किया, तो हमको ज़रूरी है कि हम इस तरफ भी तवज्जो करें। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए, वो ये है कि अबरू की आराइश करते हुए आँख को नहीं फोड़ना चाहिए। मकसद असल आज़ादारी है, ढोल पर हो, अलम के साथ हो, बाजे के साथ हो, या हुसैन की आज़ादारी जो है, आज़ादारी को हर चीज़ जो रौनक दे उसकी रौनक में इजाफा किया जाए। लेकिन जो मसाइल असली तकाजे आते हैं, क्योंकि ज़बान बदल गई है, ज़बान हर 50 साल में बदल गई है। वो मरसिए जो आप सुन रहे हैं, आज हम क्योंकि उन रगों और उन अलापों, उन अल्फाजों, उन चीज़ों से हम आशना हैं, हमको गिरिया सुन, लेकिन आज का नौजवान नहीं समझ सकता जीनते अर्श बरी खाक पे उस्तादा है, न बिछोना है, न मसनद है, न सज्जादा है। इस मरसिए में आप देख रहे हैं कि मरसिया है खजाना नात का, कदरदां इसका मैं हूं, मेरा शनासा है ये, क्यों ना हो मेरे मोहम्मद का नवासा है ये। तो यहां पर आप देख रहे हैं लफ्ज़ मेरे रख कर दबीर ने जो तमाम मसाइल को घेरा है। जोश ने कहा था, क्या कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो आले रजा लखनवी ने कराची में सुना, ठीक है, जैसे एक माँ की तारीफ अगर होती है तो एक बच्चा छोटा सा खड़ा होकर उसके दामन को थाम लेता है, ये बताने के लिए माँ तो ये मेरी है। तो जब जोश ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो आले रजा ने वहां से जवाब दिया, एक फख्र सा महसूस हमें होता है जब कोई भी कहता है हमारे हैं हुसैन। तो हुसैन जो बाहर जा रहे थे फिर अपनी तरफ ला लिया। तो आप देख रहे हैं आज़ादारी का मसला यही है, ये कौम जिंदा है आज़ादारी से, इस कौम से आज़ादारी जिंदा नहीं है। आपने जो फरमाया कहाँ होते, ये कौम जिंदा है आपके जो है आज़ादारी से। तो ये
میں نے تعارفاً آپ کی خدمت میں یہ چیزیں کہیں، اب میں اپنے مقصد پر آؤں گا اور وہ چیزیں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کریں۔ مرثیوں کی جہاں پر حفاظت ہو رہی ہے آپ کے امام باڑوں میں، مرثیوں کو امام باڑوں میں دفن بھی کیا جا رہا، مرثیہ خوانی پڑھت صحیح ہو اور بینیاں ہوں، لیکن بین کے ساتھ مرثیے میں جو ادبی کیفیات ہوں ان کی ان نجی محفلوں میں اور خود بارگاہوں میں اور خود امام باڑوں میں آپ کے ان زمانے میں بات چیت ہو، کیونکہ اس میں وہ مدحت ہے، وہ تمام چیزیں وہاں پر ہیں۔ ورنہ ہم یوں سمجھیے کہ نائگرا فال سے، جس سے پورا کینیڈا کو آپ الیکٹریسٹی دے سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے دیہات میں صرف روشنی کر رہے ہیں۔ یہ یونیورسٹی حسین کی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مرثیے میں وہ طاقت ہے، مرثیے میں وہ قوت ہے، مرثیے میں وہ اصطلاحی اور اخلاقیاتی تبحر ہے کہ آپ اس سے پوری قوم سازی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرف اس وجہ سے توجہ، ایک فیشن بن گیا کہ بھائی پڑھے لکھے لوگوں کا، مخصوصاً جو انگریزی دان ہیں اور بہرحال جو پروفیشنل ہیں، کہ بھائی شعر ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، یعنی شعر سے بیزاری جو ہے ایک مسلک بنتا چلا جا رہا ہے، جبکہ کوئی فن، میڈیکل وغیرہ یا سائنٹسٹ یا انجینئرز، یہ پورا سائنس ہے، اور سائنس تو جو ہے آپ کے سیکنڈ گریڈ آپ کے جو ہے انٹلیکٹ ہے، ذہانت کی سیکنڈ گریڈ پر ہے۔ کتاب پڑھ کر رٹ کر آپ انٹرنس کے ایگزام میں 99 لا سکتے ہیں، لیکن غالب کی طرح سے اور انیس کی طرح سے ایک شعر نہیں کر سکتے۔ تو جو انٹلیکٹ ہے، آپ سامعین کو یہ نہ سمجھے، میں یہاں پر شعراء ہیں اس وجہ سے اور نوجوان شعراء ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ مشاعروں کا جو ٹرینڈ ہے جس میں بعض وقت جاتا رہتا ہوں، سامعین کو وہ معمولی سا شاعر آ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کو نہیں معلوم کہ تو نہیں جانتا اتنے سامعین تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ مامون الرشید کے زمانے کا مشہور شاعر ابو نواس، عربی کا ابو تمام، ابو نواس، عمرو القیس کے بعد کے یہ مشہور شاعر ہیں، اس کا ایک شعر ہے، اور اس کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے، اے ساقی شراب پلا، اور یہ کہہ کر پلا کہ یہ شراب ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو نواس گزر رہا تھا مکتب سے، اس نے دیکھا کہ ایک ٹیچر اس شعر کو پڑھ کر بچوں سے پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ شاعر نے کیوں کہا اور یہ کہہ کر پلا کہ یہ شراب ہے؟ تو ابو نواس چھپ گیا دیوار کے پیچھے اور اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ توجیہ کیا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ تنقید کیا ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی ساغر شراب کا اس کے ہاتھ آئے گا پینے والے کے، تو شراب کا ساغر جیسے ہی لمس ہوگا تو اس کو ایک فرد اور ایک خوشی محسوس ہوگی، جیسے ہی شراب کا رنگ اس کی قوت باصرہ سے مہمس ہوگا تو اس کے ایک تحرک پیدا ہوگا، جیسے ہی شراب اس کی زبان پر آئے گی تو جو ذائقہ ہوگا تو اس سے اس کو نشہ چڑھے گا، جیسے ہی اس شراب کا ساغر اس کے ناک کے قریب آئے گا اور قوت شامہ سے اس کا ادراک کرے گا۔ اب ایک سینس ہے جو ٹچ نہیں ہوا ہے، لیکن جب ساقی یہ کہہ کر پلائے گا کہ یہ شراب ہے تو سنے گا تو اس کا نشہ دو آتشہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ توجیہ سنی، ابو نواس دوڑا اور اس نے کہا کہ واللہ
शेर कहते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा था। मैं तो ये कह रहा था कि अगर पीना है तो डर क्या है, कह के पिला। लेकिन तूने जो तौज़ी की अब मुझे मालूम है। तो मैं कहाँ ले गया आपको? शेरे मान मदरसा के बुर्द। आप देख रहे हैं सामीन की कुव्वत कुछ और होती, और आप जिस मंजिल तक पहुंचे हैं शायद आप उस मंजिल तक ना पहुंच जाएं जो सामीन पहुंचते हैं। तो ये तखय्युल है। शेर क्या है? शेर दो चीजें, एक ख्याल, एक लफ्ज। आज तक ये मालूम नहीं हो सका साइंटिफिक तरीके से कि कौन सी चीज पहले आती है दिमाग में, कौन सी चीज पहले आती है। देखिए, ये जो हमारा जो आलम है, जो महसूसात से हम दर्क करते हैं, इसको कहते हैं नासूत। इसके अंदर जो खुलता है उसको कहते हैं मलकूत। मलकूत के अंदर जो खुलता है उसको कहते हैं जबरूत, जो जिब्रील की हद है। उससे आगे अगर जिब्रील जाएं तो उनके पर जल जाएं। और जबरूत के अंदर जो खुलता है वो है लाहूत, और लाहूत के बाद का जो है वो है हाहूत, और हाहूत के बाद आपके जो है मुकामे अंसुए जहां। अल्लामा इक़बाल ने जो शेर कहा था, ऐ तायरे लाहूती, ऐ तायरे मलकूती नहीं कहा, ऐ तायरे जबरूती नहीं कहा, ऐ तायरे नासूती नहीं कहा। सब हम खाफिया और आपके हम वज़न कह सकते थे। तायरे लाहूती कहकर इंसान को वो कहा जहां पर जिब्रील के पर जल जाएं, वहां पर परवाज़ इंसानी है। आप देख रहे हैं। तो ये जो मसला है कि शेर जब लिखा जाता है, आपके कागज पर जो लिखा हुआ शेर है वो है शेर नासूत। जो आप आंख से देख रहे हैं, कागज को महसूस कर रहे हैं, अगर पढ़ें तो लोग तासीर बताएंगे, तो वो तो आलम नासूत में है। लेकिन उससे पहले आलम मलकूत क्या था? आलम मलकूत वो था जब शायर लिख रहा था, और वो लिखने से पहले जो एक कैफियत थी वो था आलम जबरूत, और जबरूत से पहले वो जो ख्याल आया था वो था आलम लाहूत। उससे पहले का आपको ख्याल नहीं कि ये ख्याल कैसा है आपके ज़हन में, नोबडी कैन टेल इट। तो आप अगर शेर गुफ्तन को, शेर कहने को भी आप इन नासूत और मलकूत और जबरूत और लाहूत और हाहूत में ले लें, तो हर कैफियत जो आपके जहन में आ रही है कि आप कह सकते हैं। इसी वजह से तो कहा जाता है कि जो है शायर जो है अल्लाह के तिलमिज़ुल रहमान, ये शागिर्द है, इनको लिखाया जाता है। आप आज तक ये जहन में नहीं आया, क्योंकि ख्याल जो है बगैर लफ्ज के नहीं आता आपके जहन में। तो शेर बनता है दो चीजों से, एक है ख्याल, एक है लफ्ज। और इब्न खल्दून जो 800 साल पहले गुजरा है, या इब्न रशीद, ये बहुत बड़े बड़े आपके जो है फिलोसोफर्स हैं फारसी के, उन्होंने शेर को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। मैं जरा बोरिंग कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप जरा सा ताकि अहले अदब हैं इस वजह से। पहला है शेर मुरखस। मुरखस यानी सुनते ही वज्द की कैफियत तारी हो जाए, आदमी पर रक्स करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं मुरखस। यानी इतना पुरतासीर हो। मौलाना रोम के अशार ऐसे होते थे, जैसे पढ़ा जाता था ये जो रक्स से मौलाना रोमी है, ये अशार पढ़े जाते थे तो लोग उठकर आपके रक्स सुना करते थे, उसको कहते थे, शेर को कहते हैं मुरखस। और दूसरा शेर क्या है? दूसरा शेर है मुतरब। जैसे ही पढ़ा किसी ने, एक किस्म की आपके जो है तरब और निशात और सुरूर आपके बदन में दाखिल हो गया, लेकिन अभी आप रक्स वगैरह नहीं करते, उसको कहते हैं पहला मुरकस, दूसरा मुतरब, तीसरा मकबूल। मकबूल क्या है? शेर पढ़ा आपने, सबने दाद दी, वाह वाह वाह, यह मकबूल है। चौथा मसमू, यानी एक ऐसी कैफियत सुनने वाला न तारीफ करता है न रद्द करता है। गालिब के अशार ऐसे थे कि न समझ या सर से गुजर जाए, या इसको कहते हैं मसमू। और पांचवी चीज है मुतरद, जिसको फौरन आपने सुनते कहा ये तो शेर ही नहीं। तो ये 5 उलमाए बलागत ने मुरखस हो, मुतरब हो,
मकबूल मस्मू मुतरद, ये कैफियत दी हैं। और अगरचे कि हमारे उर्दू अदब में बाज़ गलत फहमियाँ हैं, एक आमद और एक आवर्त। आमद और आवर्त वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे जहन में बिठाई गई हैं। एक चीज़ है आपके दो शेर सिर्फ दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं मतबू और एक को कहते हैं मसनू। एक बनावटी है जिसमें ख्याल आपके ठोंसा गया है, एक आपके शाख की तरह से टपकता है जो आपके जो है इल्हामी, उसको कहते हैं आपके जो है मतबू। हाँ, और आमद वो है कि मीर अनीस जब शेर कहते तो मशहूर है उनके नवासे मानूस ने जो उनको देखे हैं और उनका इंटरव्यू खुद अदीब ने लिया, कहते थे कि हमारे नाना सूफी चादर ओढ़ कर लेट जाते और एक हाथ उनका सर पे रहता, एक आध घंटे के बाद जब उठते तो बस लिखना शुरू करते, ठीक है। और उसके बाद रात तमाम कमल के सामने शमा रखकर कई डिक्शनरी और खामोश वगैरह से एक एक लफ्ज के कुएं में झांकते और देखते कि क्या है। तो वो जो शेर मीर अनीस ने लिखे पूरे सफ़े पर वो है आमद, और उसके बाद जो उसको खूबसूरत बनाया उसमें जो किया उसको कहते हैं आवर्त। हमारे पास गलत फहमी है आवर्त के मानी, इस वजह से ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ। शेर तो दो ही हैं, मसनू या मतबू। आमद वो है जो फौरन आपके जो है आपके जहन में आ जाए। बाज़ लोगों ने फिल बदी कुछ शेर कहे हैं लेकिन उनकी तादाद एक दर्जन से भी ज़्यादा नहीं होती। आप शेर को फिल बदी कहने, हर शायर कहता 4 या 5 या 10 या 15, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा मरसे आपके फिल बदी कह दिया या पूरा सलाम आपके फिल बदी कह दिया, ऐसी चीज़ नहीं होती। तो आमद और आवर्त का मसला यहाँ पर अच्छा, और 10 मिनट है मेरे पास। हाँ, तो मैं 10 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। मैं सिर्फ ताकि मैं अपने वादे पर रहूँ कि मैं 2 शेर का तज्जिया सिर्फ कर देता हूँ। अच्छा, आपको यह बता दूँ मीर अनीस की, क्योंकि गुफ्तगू यह हुई, 2 शेर का तज्जिया सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातचीत जो है आपके 9 मिनट 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मसला यह है मीर अनीस के 102 सलाम हमारे पास हैं, 102 सलाम हमारे पास हैं, और मीर अनीस के कोई 12 या 14 नोहे हैं, और मीर अनीस के मुतफरक़ा कलाम में 2 मुनाजात हैं और 3 तज़मीने हैं। ये मीर साहब का, और एक दोहा भी हमने मालूम किया है क्योंकि मीर साहब दोहे भी कहते थे लेकिन तलफ हो गए। तो अब सवाल यह है कि एक शेर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुफ्तगू इस्तिआरे पे हो रही थी मीर अनीस क्यों बड़ा शायर, इस वजह से नहीं कि वो मीर अनीस आपके जो है आपको एक मैंने बताया कि तकरीबन 300 सफ़े का हमने मुकदमा लिखा। एक शेर की तौज़ीह देखिए, तनकीद अगर हो आप अपने हुस्न यूसुफ को इस तरह से पेश करें। मीर साहब के सलाम का एक शेर है, हज़रत अली अकबर के शबीह पैगंबर हैं। तो मीर साहब ने एक शेर कहा, ज़हे नूर रुखसारो गेसुए मिश्की, ज़हे नूर रुखसारो गेसुए मिश्की, ये सुबह हलब है वो शाम खतन। इस एक शेर में 12 सनतें। अब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। मीर अनीस कह रहे हैं कि हजरत अली अकबर क्योंकि हम शक्ल पैगंबर हैं, आपके रुखसार का नूर सुबह हलब है। हलब के आईने मशहूर, और आईना होता है नूर और रोशन। अच्छा, खतन में आहू मशहूर हैं जिनके नाफे में मुश्क होती है जो होती है काली और खुशबूदार। ज़हे नूर रुखसार वो गेसुए मिश्की, ये सुबह हलब है वो शाम खतन। तो आपने देखा कि उर्दू अदब में खतन का लफ्ज़ यहाँ पर जो लिया गया है
وہ مجاز مرسل ہے، یعنی جیسے ہی خطن کہا آپ نے سوچا آہوئے خطن، آہوئے خطن سے آپ نے سوچا نافع آہوئے خطن، نافع آہوئے خطن سے آپ نے سوچا مشک آہوئے خطن، مشک سے آپ نے سوچا اس میں خوشبو ہے اور کالا رنگ ہے۔ تو ایک لفظ سے اس کو کہتے ہیں صنعت تلمی یا حلب۔ حلب جیسے ہی آیا آپ نے سوچا کہ یہ شام کا، سیریا کا ایک شہر ہے اور وہاں پر آپ کے جو ہے آئینے مشہور ہیں۔ ایک اور چیز، جیسے انڈیا میں صبح بنارس اور شام اودھ ہے، اسی طرح فارسی شاعری میں صبح حلب اور شام قطن ہے۔ تیسری چیز صنعت تضاد، کہ صبح اور شام ایک ہی مصرے میں جمع کر دی۔ چوتھے اس میں اور ایک چیز جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزمرہ ہے۔ روزمرہ کیا ہے؟ دیکھیے شعر جو آج پڑھے گئے، میں دیکھ رہا تھا یہ بہت سے شعر پورے آپ کے روزمرہ میں تھے۔ روزمرہ یعنی شعر کا آپ نثر میں ترجمہ نہ کر سکیں، یعنی یہ صبح حلب ہے، یہ وہ شام قطن ہے، اب اس کا آپ ترجمہ نثر میں کیا کریں گے؟ تاخیر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں روزمرہ۔ روزمرہ یعنی اہل العلم کی اور اہل ادب کی زبان کا طریقہ۔ سر کو ہٹو پڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، میر صاحب نے کہہ دیا، بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ نگاری ہے، یہ ہے روزمرہ۔ تو روزمرہ محاورہ کیا ہے؟ محاورہ وہ ہے جو مجازی اسم میں لیا جائے۔ آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، پھول نہیں جھڑ رہے ہیں، وہ مجازی طور سے کہہ رہا ہے آپ کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ تو محاورہ وہ ہے جہاں پر مجازی اور دوسرے معنی لیے جاتے ہیں، وہ ہے محاورہ۔ بعض وقت محاورے میں جب آپ کے ایڈوائز آ جاتی ہے، نصیحت آ جاتی ہے، وہ بن جاتا ہے ضرب المثل، اور جب اس میں آپ کے جو ہے ایک قسم کی نصیحت آ جاتی ہے وہ بن جاتا ہے مقولہ، با ادب با نصیحت، بے ادب بے نصیحت۔ تو روزمرہ ہو کہ محاورہ ہو کہ مقولہ ہو کہ ضرب المثل ہو، یہ میر صاحب تو یہاں پر یہ روزمرہ میں ہے، یہ صبح حلب ہے، وہ شام قطن ہے۔ بعدس ایک ہے آپ کے صنعت خافیہ، کہ شاعر خافیے میں تلمیح کو لاتا ہے۔ یہاں پر میر صاحب نے قطن جو لایا ہے یہ خافیے پر لایا ہے، اس میں تلمیح بھی رکھی ہے، اس میں روزمرہ بھی رکھی ہے، اس میں استعارہ در استعارہ ہے، اور اصل میں متحرک استعارہ، متحرک استعارہ۔ ابھی میں آپ کے استعاراتی نظام کے گفتگو کر رہا تھا کہ استعاراتی نظام میں پورے آپ کے جو ہے استعارے متحرک ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں فلاں بچہ شعر ہے تو یہ جو ہے مفرد آپ کے جو ہے استعارہ ہو گیا، اس وجہ سے کہ وہ بس آپ نے شعر سے اس کی چیر پھاڑ نہیں لی، شعر سے اس کی طاقت لی۔ آپ نے کہا فلاں لڑکی آپ کے پھول ہے، تو آپ نے اس چھوٹی لڑکی کو پھول یعنی پھول سے اس کی صرف رنگت کو اور اس کی تو یہ مستعار آپ جو چیزیں لیتے ہیں یہ مفرد ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو حرکت میں ڈال دیں تو تشبیہات ہوں یا آپ کے مجاز مرسل ہو یا کنیات ہو یا استعارہ ہو یا استعارہ در استعارہ ہو، تو اس میں آپ کو ان چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ یہی تو ہے معنی آفرینی۔ معنی آفرینی یہی ہے۔ معنی آفرینی کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ ایک معنی آفرینی کو کہتے ہیں تولیدی، یعنی شاعر جب ایک شعر کرتا ہے معنی سے معنی کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں تولید۔ اور دوسری قسم کیا ہے معنی آفرینی کی؟ اس کو کہتے ہیں ابدا، یعنی اچھوتے معنی نکالنا۔ اور تیسرا جو سب سے کمال ہے وہ ہے استعارات اور تشبیہات سے معنی نکالنا، اس کو کہتے ہیں اختراع۔ تو یہ معنی آفرینی اختراع ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زہ نور رخسار و گیسوی مشکین، یہ صبح حلب ہے، وہ شام قطن ہے۔ اس میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو 5 صفحے جو ہے پورے اس ایک شعر کی صرف تفسیر میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ خدا سخن ہو تو کوئی آپ کے جو ہے کمال حاصل کر سکتا ہے۔ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، تو مثال بدر جو ہے آپ کے آہستہ 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 آپ کو چڑھنا پڑتا ہے ان زینوں پر۔ اور میر صاحب کے پاس جو اخلاقی قدریں ہیں، یہ میرا پورا آپ کے جو ہے میں نے تقریباً اگر کچھ نہ ہو
تو اس 300 صفحے کے مقدمے میں یہ کتاب دسمبر تک آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں 350 صفحے کا جو مقدمہ ہے، ایک شعر بھی میں نے میر صاحب کا رباعی سے نہیں لیا، مرثیہ سے نہیں لیا. ہر شعر میں نے صرف سلام سے لی، اور 700 کے قریب شعر میں نے کوٹ کیے ہیں. وہ قناعت ہو، وہ توکل ہو، وہ روزمرہ میں ہو، وہ فصاحت میں ہو، وہ بلاغت میں ہو، وہ اعجاز میں ہو، وہ اجتناب میں ہو، وہ آپ کے جو ہے علم بدیع کی لفظی اور معنوی آپ کے جو ہے صنعت میں ہو، تفسیر زبان میں ہو. حقا کہ یہ خلیق کی ہے سر بسر زبان. میر صاحب نے بعض ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، کمتی استعمال کیا، صفا استعمال کیا. میر صاحب کو حق ہے. بعض کا شاعر ڈکشنری کو بڑھاتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں. چھوٹے دردسر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں. یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے جب اعتراض کر دیا کہ میر صاحب آپ کے پاس یہ خائفہ شائگان ہو گیا. خائفہ شائگان کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ حرف روی کو نکال دیں. جیسے دیکھا، اگر آپ نے دیکھا قافیہ باندھا تو یہ شائگان ہے. اس وجہ سے کہ آپ کا روی اگر الف ہے تو الف کو نکالنے کے بعد لفظ اگر سالم رہ جائے، بامانی رہ جائے تو وہ شائگان ہو جائے. دیکھ، اس سے آپ معنی سمجھ جائیں گے. جب آپ روی کو نکال دیں جو قافیے کا مین آپ کے حرف ہے تو لفظ جو ہو وہ بے معنی ہو جائے. جانا، جانا اس صورت میں صحیح ہے کہ میں نے جانا، مجھے معلوم ہوا. اگر جانا آپ نے اس طریقے سے استعمال کیا جان کے اس پر، تو الف اگر آپ نکال دیں تو جان جو باقی رہ جائے گا. جان خود آپ کے ایک معنیدار لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں قافیہ شائگان. تو میر صاحب کے پاس قافیہ شائگان دیکھا ہے، مگر میر صاحب نے اس کا جواب کیا دیا کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے عیوب جو ہیں، یہ نقاد تنقید یہ نہیں ہے کہ آپ برگ آپ کے جو ہے خار سے آپ کے جو ہے برگ گل کو پارا پارا کر دیں. میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ان چارچوب عروض میں، میں نے آج سے 14 سال پہلے 12 سال پہلے کتاب عروض لکھی. اس مسائل میں مت آئیے، جو چیز ہے کہیے. مشق، مسلسل مشق، اساتذہ کے کلام کی آپ کی وہ، اور تشریح. اور بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو انسان چیز لے کے آتا ہے کہ کہتے ہیں سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ، وہ کیا ہے؟ وہ چیز خیال ہے، امیجنیشن ہے. لفظی اور الفاظ تو آ جائیں گے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کا مشکور، اور کبھی انشاءاللہ اور وقت ہو تو آپ کو ہم بات یہ ہے ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضروری ہے آپ کی. اور میری مصیبت یہ ہے کہ میں اگر کسی ایک اور ایونیو پہ نکل جاؤں تو میں بات کرتا رہتا ہوں آپ کے جوشی میں. تو آپ لوگ کھانا وغیرہ کھائیے، کھاتے وقت میں بات کرتا رہتا ہوں. اور اگر آپ، اہم چیز یہ ہے، اگر کوئی سوالات آپ کے ہیں تو وہ سوالات کے بارے میں جو ہے مجھ سے آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. میر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ متروک استعمال کیے، لفظ استعمال کیے جن کو ترک کیا گیا. میں نے میر صاحب کے ایک مرثیے میں شمار کیے 17 حروف متروک میر انیس نے استعمال کیے 57 یا 58 مقام پر. تو متروک کوئی لفظ نہیں ہوتا. ہم صدا کا لفظ متروک ہے، ہو کیئرس، صدا ہم استعمال کرتے ہیں. تلک کہنے لگے، تلک استعمال نہ کریں، یہاں استعمال نہ کریں، وہاں استعمال نہ کریں، میرا استعمال نہ کریں، تیرا استعمال نہ کریں، پا استعمال نہ کریں. سب استعمال کر سکتے ہیں. متروک وہ چیز ہے جو شاعر سمجھتا ہے. اب بعض چیزیں آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، بطلا استعمال نہ کریں. ہاں اب یہ چیزیں ہیں، بعض جس کو نسخے کو نقصہ نہ کہیں، پہنانے کو پنہانا نہ کہیں، آپ کے وہ مسائل ہیں. وہ بھی اگر آپ حیدرآبادی ہیں تو نیچے لکھ سکتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں اجازت آپ کے شعری. یہ 6 ہیں، یہ 6 ہیں. میں آپ کو کتاب سے بتا رہا ہوں، جو چیز بھی کہہ رہا ہوں اس آپ کے جگہ سے یا آپ اتھارٹی سے آپ کر سکتے، یہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. دیکھیے میں یہ تذکیر و تانیث کا معاملہ ہو گیا آپ کے جو ہے وہاں پر قلم ہم لکھتے ہیں میرا قلم، ٹھیک ہے. غالب جو ہے، غالب کہتا ہے قلم میری کو، قلم کو بعض لوگوں نے مذکر لکھا، بعض نے مؤنث لکھا. ذوق نے قلم کو مذکر لکھا، ظفر نے تمام عمر قلم کو مؤنث لکھا. غالب نے مذکر بھی لکھا، مؤنث بھی لکھا. بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں. بلبل لکھنؤ میں چہکتا ہے، مرد ہے. بلبل جو ہے بولتی ہے آپ کے دہلی میں، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے جو. ہاں غالب سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ رت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. غالب
یہ بعض لوگ جو ہے اس کو آپ کے جو ہے مؤنث کہتے ہیں، بعض مذکر کہتے ہیں. غالب نے کہا بھائی میں تو مجتہد فن نہیں ہوں، آپ اگر اس میں عورتیں بیٹھیں تو اس کو مؤنث استعمال کرتے تو مذکر اور مؤنث کا جو بدنامہ ہے ہاں وہ آپ کے بلبلے ہوں یا آپ کے جو ہے قلم کی جو میں مثال دیا ہوں، یا آپ کے فکر جو ہے لکھنؤ میں فکر آپ کے مؤنث ہے، میری فکر کہیں گے نا، میرا فکر تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ آ جائیے آپ کے جو ہے دہلی میں اساتذہ کے پاس میرا فکر ہے آپ کے جو ہے، تو قلم وہاں پر مؤنث ہے، ہمارے پاس مذکر ہے بلبل. تو یہ تذکیر اور تانیث کا جو مسئلہ ہے یہ خود آپ کے جو ہے اس کا ایک تخلیص آپ کے خاندان کے ہمارے حامد بھائی سفیر بلگرامی نے، آپ کے خاندان کے بزرگ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور غالب نے اس پر تقریض لکھی، دیباچہ لکھا. وہ رسالہ جو ہے آپ کے تذکیر و تانیث کا، میں نے مطالعہ کیا وہ رسالے کا. اس کو اب کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اب نہ حیدرآبادی کوئی رہا، اب نہ آپ کے سب یعنی یہ راستے جو سکڑ گئے ہیں، فاصلے جو مٹ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب یہ پہلے غالب نے کہا تھا بنگالہ اور لاہور کا نام نے لیا، بنگالہ اور دکن کو چاہیے کہ تتبع کریں دہلی اور لکھنؤ کا تذکیر اور تانیث میں. وہ مسئلہ نہیں رہا کیونکہ اب آپ کے جو ہے لاہور بھی آ گیا، اب کئی اور دوسرے سینٹرز ہیں. تو جہاں پر ذکر تذکیر و تانیث ہے، یعنی مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، قلم کیا ہے، یہ جیسے آپ کے جو ہے ہم نے کہا ہر ایک لفظ جس کے آخر میں تے آتی ہے آپ کے جو ہے وہ ہر لفظ کے بعد وہ مؤنث ہوگی سوائے 3 چیزوں کے. کون سی 3 چیزیں؟ ایک شربت، دوسرا رایت جھنڈا. شربت کو آپ نہیں کہتے ہیں، میری شربت نہیں کہہ سکتے، میرا شربت کہیں گے. صرف 3 لفظ ہیں، باقی ہر لفظ جو تے سے آتا ہے وہ جو ہے دعوات ہو، فلاں ہو، رات ہو. ہم پورے 6 دن جو ہے نا آپ کے جو اس میں صرف جمعرات کو آپ کے کیوں کہتے ہیں جمعرات مؤنث کیوں ہوگی؟ اس میں رات آنے کی وجہ سے، تے کی وجہ سے. باقی تمام دن جو ہے آپ کے مرد ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے. اسی طریقے سے آپ کو دلچسپی ہوگی کہ ہر ایک لفظ جس کے آخر میں بڑی یہ آتی ہے، یہ آپ کے جو ہے جس کو یا معروف کہتے ہیں، بڑی یہ آتی ہے، وہ مؤنث ہوتی ہے سوائے 2 لفظوں کے، دہی اور گھی. نہیں معلوم کیوں آپ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ میری دہی نہیں کہہ سکتے، میرا دہی کہیں گے آپ سے. صرف 2 ہی لفظ ہیں، ایک گھی ہے اور دہی ہے. ان کو آپ جو ہے مذکر استعمال کریں گے، باقی ہر لفظ جو ای پہ تمام ہوتا ہے اس کو مؤنث استعمال کریں گے. تو یہ تذکیر اور تانیث اور شائقان اور عیوب خافیہ اور عیوب آپ کے جو ہے بحر وغیرہ، یہ تمام چیزیں خوب ہیں، لیکن اس کے لیے ان محفلوں کی ضرورت ہے تاکہ محفلوں میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. اور آپ کے جو ہے بہرحال کیا کہتے ہیں، لذیذ بو حکایت دراستر گفتم. آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کے جو ہے میری فلائٹ جو ہے 2 بجے